अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आबिद नईमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आबिद नईमी। प्रोग्राम हुर्मत रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा ये प्रोग्राम करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि दीन इस्लाम की सही तशरीह आप हजरात तक पहुंचे, और आप हजरात का तावन हमारे साथ ये होगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफीज हो सकें। रमज़ानुल मुबारक अपनी रहमतें और बरकतें लुटाता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है और रमज़ानुल मुबारक की तमाम रातें बरकत वाली हैं, लेकिन उनमें एक ख़ास रात जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की एक सूरह मुबारक नाज़िल फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। इसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो एक ख़ास रात कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया वो 1000 महीनों से अफसल रात है। गोया ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक पैकेज है मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए, कि वक्त कम देना है लेकिन अजर उसके ऊपर ज्यादा है। जैसे मोबाइल कंपनीज मुख्तलिफ पैकेजेस देती हैं कि आपने ये पैकेज यूज करना है तो उसके लिए आपको पैसे कम पे करने पड़ेंगे लेकिन उसका प्रॉफिट आपको ज्यादा है, फायदा आपको ज्यादा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी उम्मत मुहम्मदी के लिए ये एक खूबसूरत पैकेज तैयार किया है कि जो इंसान इस रात जाग कर अल्लाह की रजा के लिए इबादत में गुजारता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है और फिर ये 1000 महीनों से अफजल रात करार पाई है। लिहाजा ये मुबारक रात आने वाली है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बबरकत रात से ज्यादा फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारे पास तशरीफ फरमा है हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहिद महमूद चिश्ती साहिब किबला। लैलतुल कदर, इसकी वजह तस्मिया क्या है, इसको लैलतुल कदर क्यों कहा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बार फिर मुझे अपना पैगाम सामीन और नाजरीन तक पहुँचाने का मौका अता किया है। सबसे पहली बात यह है कि ये रात इंतहाई अज़मत की हामिल है जी। इसकी जो वजह तस्मीया है इसके बारे में उलमा के मुतअद्दिद अक़वाल हैं जिनको हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खां नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया है। उनमें से एक वजह यह है कि चूंकि इस रात के अंदर कद्र मंज़िलत वाला कुरान आसमान दुनिया पे उतरा है। जी। जिस तरह के आपने प्रोग्राम के शुरू के अंदर सूरतुल क़दर का हवाला दिया है जी। कि अल्लाह फरमाता है कि इस रात हमने कुरान उतारा है और चूंकि कुरान कद्र मंज़िलत वाला है तो उस निस्बत से इसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। अच्छा। और ये याद रहे कि कुरान लैलतुल क़द्र को लौह महफूज से आसमान दुनिया पर यक बारगी आया है। अच्छा। पूरा कुरान अल्लाह ने जी जी लैलतुल क़द्र को अलहमद से वन्नास तक पूरा कुरान एक ही मरतबा आसमान दुनिया पे नाज़िल फरमा दिया और ये जो नज़ूल है ये लैलतुल क़द्र में हुआ है। अच्छा। और फिर आसमान दुनिया से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस पे ये फिर 23 साल के अरसे के अंदर तदरीजन उतरता रहे। तो हम जब बात करते हैं कुरान उतरा है तो इसका मतलब ये होता है कि लौह महफूज आसमान दुनिया पे उतरा है।
اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لفظ قدر جو ہے یہ عربی لغت کے اندر تنگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن نے متعدد مقامات پر اس کو تنگی کے معنی میں استعمال فرمایا ہے، کہ جہاں پر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بعض بندوں کا رزق وسیع کر دیتا ہوں اور بعض کا رزق تنگ کر دیتا ہوں، تو قدر بمعنی تنگی بھی ہے۔ تو اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، کہ جس طرح سورۃ القدر کے اندر ارشاد باری تعالیٰ تنزل الملائکہ والروح، کہ اس رات فرشتے اترتے ہیں اور جناب جبریل امین علیہ السلام اترتے ہیں، اور اتنے فرشتے اترتے ہیں، رحمت کے اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ان کی کثرت کی وجہ سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اتنے اللہ، رحمت کے فرشتے ماشاءاللہ، اترتے ہیں کہ زمین کیا ان سے بات تنگ پڑ جاتی ہے۔ سبحان تو اللہ، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قبلہ لیلۃ القدر تو اب سمجھ آئی ہے کہ لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ جی جی اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کا موقع دیا ہے، جی جی اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ یعنی رمضان المبارک کی کون سی رات ہے، اور وہ کیا مختص کر دی گئی ہے، اس کو بتلا دیا گیا ہے کہ کون سی رات ہے، یا کہ وہ پوشیدہ ہے؟ دیکھیں، لیلۃ القدر جو ہے اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ جی، اب اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں کہ لیلۃ القدر کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا ہے۔ تو بہرحال لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ اچھا، تو اس کے اندر علماء کے متعدد اقوال موجود ہیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے، اور ایون کہ بعض اکابرین کا یہ بھی ہمیں قول ملتا ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے یہ پورے سال میں گھومتی ہے، صرف رمضان مختص نہیں ہے، پورے سال یہ گھومتی رہتی ہے۔ یہ شعبان کے اندر بھی آ سکتی ہے، محرم میں بھی آ سکتی ہے، رجب کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ جی، تو جو زیادہ تر جو راجح قول ہے، جو ہمارے بزرگان دین کے تجربات ہیں، وہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ اکثر اور بیشتر جو لیلۃ القدر تو رمضان کی 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ جی، تو بہرحال اسی پہ انحصار کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اچھا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی پہ انحصار کر لیتے ہیں، تو یہ انحصار میرا خیال درست نہیں ہے، کہ پوشیدہ اس کو رکھا گیا تاکہ ہم اس کو تلاش کرنے کی جستجو میں رہیں، جستجو کریں۔ تو لہٰذا ہمیں جستجو کرتے رہنا چاہیے، اس کا بالخصوص جو ہے وہ طاق جو راتیں ہوتی جی، ہیں ان میں۔ قبلہ اس کی ایک وجہ میرے ذہن میں یہ بھی آتی ہے جی جی کہ اگر اس کو مختص کر دیا جائے تو پھر تو ہم سو جائیں، ہاں، سو جائے، پورا بالکل، مہینہ ہاں سو جائیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یار جی جی فلاں رات ہے اور ہاں اس جی، رات بس ہم نے جاگ کے عبادت کرنی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، باقی بالکل ہمیں پورا سال چاہے پورا چھٹی سال کریں۔ چھٹی، بلکہ جی، میرا خیال پورا مہینہ نہیں، جی، ہم پورا سال ہی سو پورا جائیں، سال سو جائیں۔ اور ہم کہیں بھی ٹھیک ہے جب لیلۃ القدر آئے گی تو اس وقت جو عبادت کریں گے جی، جی، تو ہمیں 1000 مہینوں کی وہ عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ جیسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا صحابی نے، یا جی رسول اللہ جی قیامت کب آئے گی؟ جی تو جی حضور نے فرمایا تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ جی جی بالکل تو ایسے گویا ہی کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، آ یعنی سکتی جیسے ہے۔ قیامت کو پوشیدہ رکھا گیا ہے جی جی تو ایسے ہی لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ جی جی اچھا، پوشیدہ تو ہے، جی جی لیکن قبلہ اگر ہم اس کو تلاش کرنا چاہیں تو کیا اس کی کوئی نشانیاں ہیں، اس کو جی کیسے جی ہم پا سکتے ہیں؟ اس کے اندر بزرگوں نے، اکابرین نے اس کی کچھ نشانیاں لکھی ہیں کہ جس سے آپ یہ ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو رات ہے نا یہ لیلۃ القدر کی ہے۔ جی، اس کی ایک نشانی بزرگ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو قدر کی رات ہوتی ہے نا وہ بڑی اجلی اور شفاف ہوتی ہے، اچھا، بڑا کھلی ہوئی رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اجلی اور شفاف ہوتی ہے، صحیح، اور معتدل ہوتی ہے، نہ اس کے اندر زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ اس کے اندر سردی ہوتی ہے، صحیح، معتدل جو موسم وہ ہوتا جی، ہے جی، اس میں۔ ایک دوسری علامت یہ بھی ہے کہ جو قدر کی رات ہوگی وہ رات گزرنے کے بعد جو سورج نکلے گا اگلے دن کا ٹھیک ہے، وہ بغیر شعاؤں کے نکلے گا، اس کی شعائیں نہیں ہوتی ہیں۔ جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے نا، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں چندیاتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو چاند کو دیکھ سکتے ہیں، آنکھیں چندیائیں گی نہیں آپ کی۔
صحیح. اور اس کے اندر شعاع نہیں ہوتی جو آپ کی آنکھوں میں پڑتی ہے. جب سورج نکلے اس کی شعائیں ہوتی ہیں. تو اس کی علامت یہ ہے کہ جب یہ سورج نکلے گا اگلے دن کا تو وہ بغیر شعاؤں کے نکلے گا، وہ سورج 14ویں کے رات کے چاند کی طرح ہوگا. اچھا. اور ایک تیسری علامت یہ بھی ہے کہ جو قدر کی رات ہوتی ہے اس رات میں سمندر کا جو پانی ہوتا ہے، اچھا. کھاری ہوتا ہے وہ، جی جی. اور سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. ہوں. یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ یہ قدر کی رات ہے. صحیح. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کا غلام تھا جی. اور وہ نہ کشتی بانی کیا کرتا تھا. اچھا. تو اس نے نا آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور ہے میں بڑا عرصہ ہو گیا میں نا کشتی بانی کر رہا ہوں، جی جی. اور میں نے بڑا کہ نا عجیب میں نے بات دیکھی ہے. پوچھا بھی تو نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ پورے سال کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اللہ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے یہ اللہ. کشتی بانی کرتے ہوئے. سبحان اللہ. سبحان تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اچھا ٹھیک ہے، اب تم نے خیال رکھنا ہے، اللہ. اور جس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے نا تو آپ نے مجھے ضرور اطلاع دینی ہے. جی. اب وہ بھی جستجو میرا، اور ایک رات ایسا ہوا کہ جب وہ سمندر کا پانی میٹھا ہو گیا تو اس نے آپ کو اطلاع دی کہ حضور آج کی جو رات ہے وہ سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے. اور وہ جو رات تھی نا جس رات وہ غلام خبر دے رہا ہے وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب بھی تھی. اچھا. سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک کرینہ ہے سمجھ لیں کہ جی جی. اکثر و بیشتر جو لیلۃ القدر ہوتی ہے وہ رمضان کی 27ویں شب کو ہی آتی ہے. اب اس کے علاوہ مختلف علماء نے اس کی اور بھی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جی بالکل کہ لیلۃ القدر سے مراد 27ویں رات ہی ہے. جی جی. یعنی زیادہ علماء کا زیادہ ہمارے جو ہے وہ اس سے پہلے جو گزر چکے ہیں ہمارے علماء زیادہ میلان اسی طرف جی ہے جی کہ وہ 27ویں شب ہے. 27ویں شب کو آتی جی. ہے. اچھا 27ویں شب چلیں ہم لیلۃ القدر کو پا لیتے ہیں، اب ہمیں کس طریقے سے اس میں عبادت کیا کرنی چاہیے، انداز ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ نماز لیلۃ القدر کی رات مختلف لوگ جو ہے وہ قبرستان کا رخ کرتا ہے، اپنے پیاروں کو یاد کرتا ہے، پھر جب مسجد کے اندر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ کس طریقے سے ہمیں عبادت میں وہ رات گزارنی چاہیے؟ دیکھیں قبرستان جانا فی نفس ہی جائز ہے. جی. وہ چاہے لیلۃ القدر ہو یا وہ شعبان کی 15ویں رات ہو یا کوئی اور دن ہو. تو بعض دوست اس پر بھی شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں بھی قبرستان جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. تو بھی دیکھیں قبرستان جانے کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کے حدیث مبارک کے اندر بڑے صراحت کے ساتھ مذکور ہے. حضور نے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں پہلے قبور کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب زیارت کیا کرو. یہ امر کا صیغہ فزورو امر ہے، اور امر کا درجہ کم از کم استحباب کا ہوتا ہے. اچھا. بعض اوقات امر وجوب کے لیے بھی آتا ہے، اگر وجوب کے لیے نہ بھی آئے تو کم از کم استحباب کا درجہ تو اس کا ضرور ہے. اب حضور نے بس صیغہ امر کیا کہ فزوروہا، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اور یہاں پر کوئی قید نہیں ہے. تو بھئی اگر کوئی بندہ شب قدر کو چلا جاتا ہے یا وہ شعبان کی 15ویں رات کو چلا جاتا ہے تو فی نفس ہی جائز ہے، کسی میں کوئی معاملہ نہیں ہے. اب اگر کوئی بندہ شب قدر کو پا لیتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس رات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر صرف کرے. جی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حضور سے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں قدر کی رات کو پا لوں تو پھر مجھے کیا پڑھنا چاہیے، میں کیا کروں؟ جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. حضور نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ہمیں وہ یاد کرنی چاہیے، اور ہم کوشش کریں کہ وہ دعائیں جو حضور کی زبان حق کے ترجمان سے نکلی ہے نا ہم ان کو یاد کر کے وہ دعا کیا کریں، کیونکہ دعا ویسے ایک مخل عبادت کا مغز ہے. اور پھر جو دعا حضور کی زبان سے نکلی ہے اس کے اندر پھر مزید برکت ہوگی. برکتیں. جی. اچھا اس کے علاوہ اس
رات کے ساتھ ایک مخصوص جو ہے چیز کو کیا جاتا ہے جی جی وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ جی جی صلاۃ التسبیح کی جماعت جائز ہے یا نہیں، اور کس حد تک جو ہے وہ یہ جائز ہے؟ اسی طریقے سے اگر صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے تو اس کا انداز کس طرح کا ہونا چاہیے، طریقہ کس طرح ہونا چاہیے، جی جی یا اس کے علاوہ پھر مختلف نوافل آ جاتے ہیں، تو بہتر کیا چیز ہے اس کے اندر ہماری ضرور رہنمائی فرمائیں چاہیے۔ دیکھیں صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، اس کو ہمارے متقدمین نے مکروہ لکھا کہ نوافل کی جماعت جو وہ مکروہ ہے۔ اچھا، لیکن جب زمانہ بدل گیا، لوگ دین سے دور ہو گئے، مساجد کے اندر لوگوں نے آنا بند کر دیا، فرائض تک لوگ نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر بعد کے متأخرین علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر نوافل کی جماعت اگر کروا لی جائے تو یہ جائز ہے۔ زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے چلے اگر ہم جماعت کروا لیں گے تو چند لوگ اس کے اندر شریک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو متأخرین علماء نے اب جائز قرار دیا اور اس کے ساتھ ایک قید لگائی کہ اس کا اعلان نہ کیا ہے، جائے، اعلان نہ کیا ہاں، جائے، بلا تدائی ہو وہ، جی، لوگ جمع ہو گئے تو نماز ادا کر جمع دی ادا جائے۔ کر دی جی جائے، جی بالکل بالکل ایسے۔ ٹھیک۔ دیگر بہت سارے نوافل جو ہیں وہ علماء سے منقول ہے، مختلف طرق کے ساتھ ہے، تو برحال جیسے بھی آپ کے لیے آسانی ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے۔ اور آخر کے اوپر قبلہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف احادیث کے اندر اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جو اس رات کی قدر نہ کرے اور جس نے محنت نہ کی، رات کو عبادت نہ کی، اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اقوال ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ قدر کی رات ہے، جس طرح قرآن نے کہا یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ تقریباً 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں، اچھا، 1000 ماہ کے جو ہیں سبحان 83 اللہ، سال اور 4 ماہ، سبحان اللہ، اور رب کیا کہتا ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ افضل ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس رات کو شب بیداری کر لیتا ہے اور وہ عبادت میں گزار لیتا ہے اس رات کو، اگر اللہ نے اس کو توفیق دی اور اس نے شب قدر کو پا لیا تو گویا اس نے جو عبادت کی ہے وہ 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب کا وہ مستحق قرار پائے گا۔ لیکن جس طرح اس کی فضیلت ہے وہاں پر اس کا ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بخشش اس رات کی بھی نہیں، اس رات بھی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی سخت وعید ہے یہ، کہ جب رب کی رحمت کے دھارے چل رہے ہیں، بڑے بڑے مجرموں کو بخشا جا رہا ہے، بڑے بڑے پاپی بخشے جا رہے ہیں، اور رب گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر رہا ہے، تو وہ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ان کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ کانپ جائیں اور اپنے اس کبھی فعل سے توبہ کریں للت القدر آنے سے پہلے، یعنی اولین فرصت کے اندر وہ اپنے برے فعل سے توبہ کریں۔ پہلا شخص حضور نے فرمایا کہ جو بندہ شراب کا عادی ہوتا ہے، اچھا، شراب پینے کا جو عادی بندہ ہے نا، حضور نے فرمایا کہ قدر والی رات بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس اولین فرصت کے اندر اپنے اس گناہ سے توبہ کر کے وہ اپنے اس برے فعل کو چھوڑ دے۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ اس معاشرے کے اندر بڑا یہ ایک زہر پھیل گیا ہے کہ جو والدین کی نافرمانی ہے، ماں باپ کے آگے اونچا بولنا، ماں باپ کا دل دکھانا، ان کی اہمیت نہیں دینی ہے، تو یہ بالخصوص میں اپنے نوجوان بھائیوں کو عرض کروں گا کہ ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کریں۔ اگر آپ سے دنستہ نہ دنستہ اگر کوئی ایسا واقعہ ماں باپ کا دل آپ سے دکھ گیا ہے، ان کی نافرمانی ہو گئی ہے، تو اولین فرصت کے اندر ماں باپ سے معافی مانگے، ان کو آپ راضی کریں، کیونکہ اگر آپ نے والدین کو ناراض کیا، ماں باپ کے نافرمان رہے، تو پھر قدر والی رات بھی آپ کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، چونکہ اسلام نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے کہ حتی الامکان ہم رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور جو بندہ رشتوں کو توڑتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، فرمایا قطع رحمی کرنے والا بھی بندہ جو ہوتا ہے وہ اس رات نہیں بخشا جائے گا۔ تو لہٰذا ان گناہوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم اولین فرصت کے اندر توبہ کریں، اور پھر اللہ ہمیں اس توبہ پہ استقامت بھی عطا فرمائے۔ محترم حضرات،
یہ برکت والی رات جو ہے وہ اس کی آمد ہے. ہمیں چاہیے کہ اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نوافل ادا کریں، تسبیح و تحلیل کریں، اس پوری رات کو جاگتے ہوئے عبادت کے اندر گزاریں. اور میں ایک چیز کا اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ بجائے نوافل کے جن حضرات کے ذمے نمازیں قضا ہیں تو وہ اول فرصت کے اندر بجائے نوافل کے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ اگر فرض نماز کی قضاء عمری جتنی بھی نمازیں اس سے پہلے قضا ہو چکی ہیں وہ جتنی ادا ہو سکیں وہ ادا کریں، وہ نوافل سے زیادہ بہتر ہے. بہت زبردست آپ نے یہ بات فرمائی ہے جی. تو اس کا ایک بہترین طریقہ وہ یہ ہے، میں اس سے پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ جو بھی نماز ادا کرنا چاہیں، جس وقت آپ قضا نماز ادا کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، سوائے 3 ٹائم کے کہ سورج طلوع ہوتے وقت، غروب ہوتے وقت اور زوال کے وقت. اس کے علاوہ کسی بھی وقت آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ میں عرض کرتا چلوں کہ جب بھی آپ کوئی نماز ادا کرنا چاہیں، یعنی قضا کرنا چاہیں، اس کو ادا کرنا چاہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت یہ کریں کہ یا اللہ میری زندگی کی مثال کے طور پر اگر آپ ظہر کی نماز قضا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیت یہ کریں کہ یا اللہ میری زندگی کی جو ظہر کی سب سے پہلی نماز قضا ہوئی ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں. اسی طریقے سے عصر ہے، مغرب ہے، کوئی بھی نماز ہے، تو جب آپ اس کو ادا کر لیں گے وہ آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی. اب دوسری نماز وہ پہلے نمبر کے اوپر آ جائے گی. تو اسی طریقے سے جب بھی آپ نماز کی قضا کریں تو یہ نیت کریں کہ یا اللہ میں فلاں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، میری زندگی کی جو سب سے پہلی نماز قضا ہوئی ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے ہم اپنی نمازوں کی جو قضا ہے وہ اس کو ادا کر سکتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں تو ابھی جماعت کو ٹائم ہے تو وہاں پہ بجائے فضول بیٹھنے کے ہم قضا نماز کو ایک دفعہ جو ہے وہ ادا کر لیں. تو اس طرح ہم ایک روٹین اگر بنا لیں تو ہماری بہت ساری نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں وہ ادا ہو سکتی ہیں اور ہمارے ذمے سے ساقط ہو سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ببرکت رات کے صدقہ سے پوری امت محمدیہ کے اوپر اور بالخصوص ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. ہمارا یہ پیارا ملک پاکستان اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. رمضان المبارک کی 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ پیارا ملک ہمیں دیا تو ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے. لیلۃ القدر کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس مالک نے ہمیں یہ پیارا ملک دیا اور ہم آزادی سے یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، عبادات ہم بجا لا رہے ہیں. ورنہ فلسطین کے اندر دیکھ لیں، کشمیر کے اندر دیکھ لیں، وہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں. تو ہم اپنے ملک کے لیے بھی اس رات خصوصی طور پر دعا کریں گے اور اس پروگرام میں بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو شاد اور آباد رکھے تا قیام قیامت، اس کو جو ہے وہ شاد رکھے. اور جو جتنے بھی دشمنان پاکستان ہیں، چاہے وہ اندرونی دشمن ہیں یا بیرونی دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی برباد کر دے جنہوں نے اس ملک کو اس دانے پر لا کر کھڑا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسی کے اوپر مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.